हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मुबारक कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ मैं इस बात के लिए कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं आज खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम है नुमान यूसुफ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज से है। मैं वहाँ पर 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं खुदावंद का कलाम बथेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी की, जिसने मुझे चुना, दुनिया से अलग किया ताकि मैं उसके कलाम की खिदमत कर सकूँ। इस बात के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। उसके बाद बिलखसूस मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत का और बरकत टेलीविज़न का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप तक पहुंचा सकूं। तो इस बात के लिए मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है और मैं बड़ा खुश हूं कि मैं कलाम की सच्चाइयां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला तिलावत करेंगे जो आपकी और मेरी बरकत और रहनुमाई के लिए होगा। तो मेरे साथ निकालें यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 40वां बाब और उसकी 29वीं आयत से मैं कलाम में से तिलावत करना चाहूँगा आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नो ज़ोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज जो मैंने आपके सामने हवाला तिलावत किया है, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा वर्स है और जब जब मैं इस वर्स को पढ़ता हूँ, खुदावंद की बरकत मुझ पर ठहरती है और मैं नया ज़ोर हासिल करता हूँ। मैं इससे पहले कि इसके बारे में आपके साथ बातचीत करूं, मैं आपको पहले इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के फजल से आज आप इस कलाम के वसीला से नया ज़ोर पाएंगे, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है। जब भी खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है या सुनाया जाता है, वो बेतसीर नहीं लौटता। मेरे अजीज़ों, आज जो मैंने हवाला पढ़ा है, खूबसूरत वर्स है, बड़ी ज़बरदस्त हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तक़वियत, हमारी क़ुव्वत के लिए है, जिसमें लिखा है कि वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज़्यादा करता है। मेरे अजीज़ों, आज मैंने जो हवाला आपके सामने तिलावत किया है, इसमें 2 लोगों का जिक्र है। यहाँ हम देखते हैं कि इस हवाला में 2 किस्म के लोग हैं जिनके बारे में आज हमें खुदा के कलाम में से सीखने को मिलेगा। पहला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पहला हवाला का जो पहला हिस्सा है, उसमें जिन लोगों का जिक्र है वो लोग हैं जिनका भरोसा खुदावंद पर है। और सेकंड हवाले में 30वीं आयत में लिखा है कि नौजवान भी थक जाएंगे। यहाँ पे उन लोगों का जिक्र है जिनका जो भरोसा या तवक्कल जो है वो अपने आप पर है, अपनी ताकत पर है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम आज हमारी रहनुमाई कर रहा है कि जो तिलावत की गई है उसमें जो बाबरकत लोग हैं वो हैं जो खुदावंद के मुंतज़िर हैं, यानी कि पहले पॉइंट वाले लोग जिनका भरोसा खुदावंद जिंदा खुदा पर है, वो बाबरकत लोग हैं। वो कैसे, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम 31वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नो ज़ोर हासिल करेंगे। अब किन लोगों की बात हो रही है? जिनका तवक्कल, जिनका भरोसा जो है वो जिंदा खुदा पर है। और वो लोगों के बारे में लिखा है, वो काबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। मेरे अजीज़ों, बड़ी खूबसूरत वर्स है। खुदा का कलाम जो है वो कुदरत से भरा हुआ कलाम है। वो हमें ज़ोर बख्शता है, वो हमारी तवानाई को जो है वो बढ़ाता है। जब हम अपने आप में कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो जब हम कलाम की सच्चाइयों पर गौर करते हैं, रूहुल को उसको अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, तो हम नया ज़ोर हासिल करते हैं जो कि कलाम में हमें मिलता है। वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, यानी कि वो अकाबों की मानद
ہر روز نیا زور حاصل کریں گے۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے جو سیکھنے کے لیے آج پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت زندہ خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام آج ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے، یعنی کہ یہاں پر ایک اور ہمیں سٹیپ ملتا ہے، ایک اور ہمیں پوائنٹ ملتا ہے جو بڑا خوبصورت اور بابرکت پوائنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے صبر کے ساتھ انتظار کرنے میں صبر سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے، کیونکہ جب ہم صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ خداوند پر توکل کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، تو خداوند ہماری ضرور سنتا ہے، کیونکہ خداوند کبھی بھی اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہ ہو، نہ ہی کبھی بے صبر ہو، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے صبر سے خداوند کے ساتھ چلنا ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بات آپ کو میمورائز کروانا چاہتا ہوں، ہمیشہ صبر کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، کیونکہ جب ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں بے صبری جو ہے وہ غرور کا پھل ہے، اور غرور ہم سب جانتے ہیں کہ کس میں تھا، وہ لوسیفر ہے جس میں غرور تھا، اور وہ اپنے غرور کے باعث آسمان پر سے گرا دیا گیا۔ اسی لیے کلام مقدس میں آیا کہ آدمی کا غرور اسے پست کرے گا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی بے صبرے نہ ہوں، کبھی بھی حالات کو دیکھ کر اپنی امید کو نہ کھو دیں، بلکہ کلام پر توجہ کریں۔ کلام آج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا توکل جو ہے اس زندہ خدا پر ہے، جن کا بھروسہ اس زندہ خدا پر ہے، وہی عقابوں کی مانند نیا زور پائیں گے، وہی دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہی چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ کون؟ وہ لوگ جن کا بھروسہ زندہ خدا پر ہے۔ ہالےلویا! میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب ہم کلام کی سچائیوں پر غور کرتے ہیں، کلام کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور اس پر احتیاط سے عمل کرتے ہیں، تو ہم یقیناً برکت پاتے ہیں، ہم نیا زور پاتے ہیں، ہم نئی طاقت پاتے ہیں۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ آج اس ٹاپک کو چوز کرنے کا آخر میرا کیا مقصد تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ ایک خوف چھایا ہوا ہے، بہت سے لوگ ڈر رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے دلوں میں خیالات ہیں جو خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اس لیے اس حوالے کا چناؤ کیا ہے کیونکہ کلام ہر لحاظ سے، ہر حالات میں، ہر زمانہ میں یکساں ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے۔ وہ ہمارے لیے جب بھی بولا جاتا ہے، کلام کا بیج جب بھی ہماری زندگیوں میں بویا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے پھلدار ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے اس حوالے کا چناؤ کیا تاکہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر کلام میں سے آپ کو بتاؤں کہ کلام میں خدا اپنے وعدوں کو ہمارے ساتھ کیسے بیان کرتا ہے، اور ہم کیسے اس خوف سے باہر آ سکتے ہیں، ہم کیسے اس ڈر سے باہر آ سکتے ہیں، ہم کیسے ہر حال میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم کیسے دلیری حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج آپ کے سامنے اس حوالے کو پڑھا ہے کہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ عقابوں کی مانند نیا زور پائیں گے۔ ہیلیلویا! میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات اور رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان حوالہ جات کو آپ کے سامنے رکھوں، میں نے یہ مناسب جانا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا آج کا ٹاپک ہے صبر کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ صبر کے ساتھ خداوند کا انتظار کرتے ہوئے، اس کے اوپر امید رکھتے ہوئے ہم نے دنیا میں چلتے جانا ہے۔ یقیناً خداوند ہماری مدد ضرور کرے گا۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ اور نکالیں جو بہت خوبصورت حوالہ ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے بڑا باعث برکت ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یعقوب رسول کا خط نئے عہد نامہ میں سے، اس کا 5واں باب اور 7ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، پس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میਂہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ میں نے جو حوالہ پڑھا ہے یعقوب کا خط جو اس نے لکھا، اس میں بڑا خوبصورت لکھا ہے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں، پس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میंہ کے برسنے تک صبر کرتا
رہتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ جو ہے یعقوب رسول، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے صبر کرنا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت مثال جو کہ ایک کسان کی ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، تاکہ ہم اس کی زندگی سے سیکھیں کہ ہم کیسے خدا پر توکل کر سکتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت ورس ہے جس میں اس نے بیان کیا کہ کسان کی زندگی پر ہم غور کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کسان ہوتا ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے، جا کر اپنے کھیت میں دیکھتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، وہ وہاں پر کام کرتا ہے، وہ وہاں پر کھاد ڈالتا ہے، گوڈی کرتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے۔ بہت لمبا ایک پروسیجر جو ہے اس کو ہر روز کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ صبر سے اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب اس کی فصل بڑھے گی اور وہ اس کا جو ہے وہ پھل ریسیو کرے گا۔ سو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ صبر کے ساتھ چلتے جائیں، خداوند پر امید رکھیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً خداوند بھی جو ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، لیکن ہم نے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ ابلیس ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہم خدا سے دستبردار ہو جائیں اور ہم اس کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیں اور ہم جو ہے وہ دنیا داری کی فکروں میں پڑ جائیں۔ لیکن میں آج آپ کی کلام مقدس کے مطابق رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، ہم نے کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ صبر سے خداوند کے کلام پر توجہ کرتے ہوئے خداوند کا انتظار کرنا ہے۔ تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کو سارا عزت اور جلال ملتا ہے، جس نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں جس نے امید بخشی ہے کہ ہم کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، ہم کس طرح سے حالاتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنی تمام مشکلات کو فیس کر سکتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام سچائی ہے، اسی لیے ہمیں کلام میں سے ہر وقت جو ہے وہ نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی پر امید رہیں اور صبر کہیں، خداوند آپ کی بھی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اس نے کہا کہ تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک ورس رکھنا چاہتا ہوں، زبور 27 اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند کی آس رکھ۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد نبی بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے خداوند پر آس رکھنی ہے، ہم نے اس میں مضبوط ہونا ہے، ہمارا بھروسہ جو ہے، ہمارا جو توکل ہے، ہمیشہ اس زندہ خدا پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری آس ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویا! وہی مدد کر سکتا ہے جو زندہ ہے۔ جب ہم خداوند پر آس رکھتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارا دل قوی ہوتا ہے، تو پھر ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔ میرے عزیزو، میں بار بار آپ کے ساتھ آج یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حالاتوں کو دیکھ کر مت گھبرائیں، مت گھبرائیں کسی بیماری سے، مت گھبرائیں کسی مشکل سے، بلکہ خداوند پر آس رکھیں۔ خداوند آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر حالات مشکل ہیں، اگر مصیبتیں زیادہ ہیں، اگر وہ بائیں پھیلی ہوئی ہیں، کال پڑ گیا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ جو موسیٰ ہے وہ کہتا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا، اور جب ابلیس نے یسوع مسیح کی آزمائش کی تو یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا جو چشمہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور کلام میں ہی جب ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں تو ہم بھلائی دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ خداوند نے فرمایا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ سو میرے عزیزوں، اگر آپ بھی اس مشکل حالات میں بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پروٹیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی کلام پر توجہ کرنا شروع کریں۔ سو میرے عزیزوں، آج ہمیں
اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس حالات میں ہیں، یا کیسی وبا پھیلی ہے، یا کیسی مشکل یا پریشانی یا کیسی بیماری ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کلام پر توجہ کریں، کیونکہ خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کے کلام پر توجہ کریں اور پر امید رہیں اور اس کا انتظار کریں، تو ہم جو ہے وہ ہر مصیبت کا مقابلہ، ہر پریشانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، نوح کی کتاب اور اس کے 3 باب اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح کے نام کو سارا عزت اور جلال ملے۔ میں آپ کے سامنے جو میں نے ورس پڑھی ہے نوح کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ اب منتظر کون ہے؟ وہ منتظر ہیں جو اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، جو اس کی سچائیوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ اس نے جو کلام میں اپنے وعدے کیے ہیں، جو لوگ ان وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کا بھروسہ کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں، خداوند ان پر مہربان رہتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مصیبتیں جتنی زیادہ بڑھیں اتنا زیادہ اپنا ریلیشن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط کریں۔ جب آپ کا ریلیشن جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر آپ کے سامنے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کسی بات کا ڈر نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارا زندہ خدا جو ہماری امید ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور وہ ہم پر مہربان رہتا ہے۔ مہربان اب وہ ہم پر کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے منتظر ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں مجھ پر آس لگائے ہوئے ہیں، تو جن کی آس زندہ خدا پر ہے، خداوند ان کو کبھی بھی گرا نہیں رہنے دیتا، بلکہ خدا ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، لیکن آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آج کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ایمان رکھیں، آپ کے لیے تاریکی میں بھی نور چمکے گا، کیونکہ جو لوگ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، ان کے لیے تاریکی میں بھی نور چمکتا ہے۔ پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم خدا کی طرف رجوع لا رہے ہیں؟ یعنی کیا ہمارا جو دھیان ہے خداوند کی طرف ہے، یا ہم نے اپنے دھیان کو، اپنی سوچوں کو اور کاموں میں لگایا ہوا ہے؟ آج سب سے جو زیادہ ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جب ہم خدا کی طرف رجوع لائیں گے، ہمارا دھیان خدا کی طرف ہوگا، پھر ہم دنیا کی فکر سے نکل کر ہم اپنی برائیوں کو ترک کرتے جائیں گے، ہم اپنے گناہوں کو ترک کرتے جائیں گے۔ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے گا کہ ہم کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں، ہم اپنے دھیان کو خدا کی طرف لگائیں، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو اس زندہ خدا کی طرف لگائیں، تب ہی جو ہے ہمارے لیے تاریکی میں نور چمکے گا۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے، ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت نیکی کے در پر رہنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے ابھی شیئر کر رہا ہوں، یہ ایک بڑا مؤثر اور بابرکت زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے لیے تاریکی میں بھی نور چمکے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیکی کے در پہ ہوں، نیکی کرنے میں ہر وقت تیار رہیں اور دوسروں کو معاف کریں۔ میں آپ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو آج کہنا چاہتا ہوں، وقت بہت نزدیک ہے۔ میرے پیارو، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، غصہ ہے، یا کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، تو آج آپ اس کو معاف کر دیں، بلکہ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں کہ جنہوں نے اسے مارا، جنہوں نے اسے چھیدا، جنہوں نے اسے تنگ کیا، جنہوں نے اسے کوڑے مارے، اس نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ خداوند تو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں، ہم ہر بار اس میں کہتے ہیں خداوند تو ہمیں معاف کر، جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ تو غور کریں، ڈیلی بیسس پہ جنہوں نے ہمارا دل دکھایا، کیا ہم انہیں معاف کر رہے ہیں؟ یہ آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم انہیں معاف کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر نہیں کر رہے تو اگر آپ بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے سر کے بوجھ کو جو آپ کو پریشان کرتا ہے اتارنا چاہتے ہیں، تو سب کو معاف کریں اور انہیں دل سے
معاف کرے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ راستے پر قائم ہو، اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ سب سے محبت رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ میرے عزیزو، پطرس رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے ہر وقت ہوشیار رہنا ہے اور دعا کرنے کے لیے تیار، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے آپس میں محبت رکھنی ہے، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میرے عزیزو، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی بابرکت اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے جو ہے وہ اپنے دل میں محبت کو جو ہے وہ کریٹ کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کی زندگی بھی خدا کی نظر میں گراں قدر ہو اور وہ آپ پر بھی مہربان ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی بھی کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات پر بھروسہ کرنا ہے کہ جب ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً خداوند ہماری مدد کرے گا، وہ ہم پر مہربان رہے گا، کیونکہ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ مسیح یسوع کی۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم یا آپ کن فکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ مسیح یسوع کی، بلکہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، کیا ہم مسیح کی فکر میں پڑے ہیں یا دنیا داری کی فکر میں پڑے ہیں؟ کچھ لوگ دولت کمانے کی فکر میں پڑے ہیں، کچھ جائیداد اکٹھا کرنے کی فکر میں پڑے ہیں، کچھ اپنا بینک بیلنس بنانے کی فکر میں پڑے ہیں، کچھ بڑے بڑے پروجیکٹس کو لے کر ان کے لیے بڑے فکر مند ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ فکریں آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ فکر کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ ہم کلام کو کتنا پڑھ رہے ہیں، فکر کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ ہم دعا کتنی دیر کرتے ہیں۔ آپ اس بات کی فکر کریں کہ میں خدا کے نام کو کتنا جلال دیتا ہوں، میں دن میں کتنی اس کی ورشپ کرتا ہوں، کتنی اس کی حمد کرتا ہوں۔ ان باتوں کی فکر میں رہیں اور آپ یقیناً ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کی فکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے نام کو جلال دینا ہے، تو خداوند کی نظر میں ہماری جو قدر ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی سب فکریں مجھ پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنی فکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے سار اپنے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، وہ بات بات پر ناراض ہوتے ہیں، وہ خفا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا داری کی فکروں میں ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی فکر میں نہ پڑے رہیں، بلکہ آسمانی چیزوں کی فکر میں رہیں۔ میں آج آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ پہلا درجہ خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں، خداوند کو سجدہ کیا کریں، اس سے دعا کیا کریں، کلام پڑھا کریں، حمد کیا کریں۔ آپ کی زندگی آپ دیکھیں گے کہ وہ بابرکت ہوتی جائے گی۔ میرے عزیزو، بابرکت زندگی گزارنے کا جو سب سے خاص طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کر پہلا درجہ خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات آپ کو گرانے نہیں پائیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے خداوند کی آس رکھیں۔ ہم اپنے پوائنٹ پر واپس آتے ہیں، جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا اس سے ریلیٹ میں ایک ورس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زبور 5 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ دیکھیں کہ میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صبح سویرے اٹھ کر خدا کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں تو خداوند ہم پر مہربان ہوتا ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ ہیلیلویا۔ جب ہم خداوند پر توکل رکھتے ہیں، جب خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو خداوند ہر روز روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں نیا زور بخشتا ہے، نئی طاقت بخشتا ہے، ہمیں آزمائش میں سے گزرنے کی قوت بخشتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم آزمائش میں سے گزرتے ہیں تو ہم اس
تاج کو حاصل کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیزو، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں خدا کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ کوئی بھی مشکل، کوئی پریشانی، تکلیف، دکھ، وبائیں، بیماریاں، کوئی برے حالات ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، بلکہ جب ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر خوف نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے دلیری ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، اور جب روح القدس سے ہم معمور ہوتے ہیں، ہم ہر ایک مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج سب سے زیادہ جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ خدا کا روح القدس ہے۔ روح القدس کو اپنی زندگی میں لیں، آپ کی زندگی بھی بابرکت زندگی ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی سے سارا ڈر ختم ہوتا جائے گا، ساری پریشانی ختم ہوتی جائے گی، خوف آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ جب روح القدس آتا ہے تو ہم قوت پاتے ہیں، اور روح القدس ہماری کمزوریوں میں ہمیں زور بخشتا ہے۔ اسی طرح کلام پر توجہ کرتے رہیں، یقیناً آپ بھلائی دیکھیں گے۔ اور آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وفادار رہیں، خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو خداوند مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں سکھاتا ہے، اس کے 2 باب 10ویں آیت میں، کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، کلام پر توجہ کرنا شروع کریں اور اپنا دھیان خداوند یسوع مسیح کی طرف لگائیں۔ روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔